बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। अब मैं वहाँ से FA करके वापस आई थी। मेरी उम्र 18 साल थी। बाबा ने जब मुझे स्टेशन से रिसीव किया तो कहने लगे, आज एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। घर जाओगी तो हैरान रह जाओगी, इसलिए रास्ते में ही बता दूँ। आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने कहा कि क्या दिन है आज? कहने लगे, आज तुम्हारे बाबा की शादी है। मैं ये बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि मेरी अम्मी इस दुनिया से तभी चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मैंने उनकी सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी। मैंने कहा कि बाबा, आप शादी कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुम छोटी थी इसलिए मैंने शादी नहीं की, लेकिन अब तो तुम बालिग हो गई हो, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छी बात है, मेरी अम्मी कैसी हैं? उन्होंने कहा कि अरे वाह, तुमने तो अभी से ही उनको अपनी अम्मी मान लिया, लेकिन उनको अम्मी नहीं कहना। मैंने कहा कि क्यों, क्या वो मेरी माँ की जगह नहीं है? मेरे बाबा ने कहा कि तुम्हारी माँ की जगह है, लेकिन जब तुम उसको अम्मी कहोगी तो बहुत अजीब लगेगा। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने उस लड़की को देखा। मैं उसको अम्मी कैसे कह सकती थी? वो तो उम्र में मुझसे भी छोटी थी। लेकिन आखिर मेरे बाप ने ये सब क्यों किया, ये जानकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे बाबा ने जिस लड़की से शादी की थी वो ना सिर्फ कम उम्र थी, बल्कि मेरे पापा की। आज मेरे बाबा की शादी थी। मैं गांव से बहुत दूर चली गई थी क्योंकि पढ़ना लिखना चाहती थी। FA करके वापस आई थी। यहाँ पर FA को भी बहुत ज़्यादा समझा जाता था। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। वो तो उम्र में मुझसे बहुत कम थी और मेरे बाबा उससे शादी कर रहे थे। मेरे बाबा को तो किसी ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए थी जो उम्र में बड़ी होती, 30 या 40 साल की। 30 साल की होती तो तब भी कम उम्र ही होती, क्योंकि मेरे बाबा की उम्र ज़्यादा थी। बाबा और अम्मी की शादी के 10 साल के बाद मैं पैदा हुई थी और अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मेरे बाबा की उम्र कितनी ज़्यादा होगी, और वो फिर ऐसी कमसुन लड़की से शादी कर रहे थे। वो भी चुपचाप बैठी थी। मुझे मेरे बाबा ने कहा कि तुम ज़रा उसके पास जाके बैठ जाओ, ये बहुत डरी हुई है। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम गुलबानो है। मैंने कहा, और तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो खामोश हो गई। उसने कहा कि अम्मी ने कहा था कि किसी को उम्र नहीं बताना। मैंने कहा, क्या करती हो तुम? तो कहने लगी कि मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है, थोड़ी बहुत तालीम हासिल की है, उर्दू पढ़ना लिखना आता है मुझे, बाकी तो बस इस्लाम की तालीम है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? मैं उससे ये जानना चाह रही थी कि उसके माँ बाप ने क्यों उसकी शादी बड़ी उम्र के आदमी से तय कर दी। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इधर ही रहते हैं, पर वो मेरी शादी में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगे और हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैंने कहा कि तुम्हें सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मुझे मना किया था कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं और ना ही सोचूं, और फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये रिश्ता तय किया है। मुझे इसके खिलाफ जाकर उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेनी, नहीं तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैं एक ही पल में समझ गई थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, लेकिन मेरे बाबा तो समझदार थे। उनको एक ऐसी लड़की से शादी करने की भला क्या ज़रूरत थी जो उनकी अपनी बेटी से भी कम उम्र थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़की का बहुत ख्याल रखूंगी, क्योंकि शादी तो अब हो रही थी। रात हुई तो उसे उसके कमरे में छोड़ के आना था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। शायद बचपन में उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया होगा, मुझे पाला होगा, लेकिन मैं 4.5 साल की थी जब वो इस दुनिया से चली गई। मुझे उनका मध्यम सा अक्स याद था। तस्वीरें देखती थी तो ऐसे लगता था कि हाँ, यही मेरी माँ है, लेकिन मुझे उनका एहसास याद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। फिर भी मुझे बुरा लग रहा था कि आज उनकी जगह कोई और लड़की आकर बैठ गई थी। मैंने उसे जाकर बाबा के कमरे में बिठा दिया। मैंने कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उसने कहा कि हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है। वो इस कमरे में मुझे कहीं कुरान पाक नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे बता देंगी कि कुरान पाक कहाँ पड़ा है? मैं सुबह सुबह उठ के तिलावत करती हूँ। मैंने उसे कहा कि हाँ, कुरान पाक मैं तुम्हें इस कमरे में ला के रख देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल सुबह तुम्हें तिलावत करने का वक्त मिलेगा। उसने कहा कि पर मेरी तो रूटीन है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर अपनी रूटीन को पूरा करने की कोशिश करना,
میں تھوڑی دیر اس کے پاس ہی بیٹھی رہی، کیونکہ مجھے بابا نے کہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو پیسے وغیرہ دے کے فارغ کر لوں، پھر آتا ہوں۔ میرے بابا نے شادی بھی سادگی سے نہیں کی تھی، پورے گاؤں والوں کو بلایا تھا، دیگیں پکوائی تھیں، کناتیں لگوائی تھیں، اپنے سارے دوستوں کو بلایا تھا۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں ان کی بیٹی تھی اور یہ گاؤں۔ پھر بھی بابا کے ساتھ بات چیت کافی اچھی تھی، لیکن میں ان سے ایسی بات کیسے پوچھ سکتی تھی کہ آپ نے اچانک سے ایک ایسی جوان جہان لڑکی سے شادی کیوں کر لی جو عمر میں بھی کم تھی؟ پر مجھے پوچھنا پڑا ہی تھا، کیونکہ معاملہ بہت سنجیدہ تھا۔ لوگ ابھی سے باتیں کر رہے تھے، ہمارے ہی گھر کی شادی میں آئے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے ہی خلاف باتیں بھی کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ جمال کی تو اپنی بیٹی جوان تھی، اس کی شادی کی عمر تھی، اور جمال خود شادی رچا کے بیٹھ گیا۔ میرے بابا کوئی غریب آدمی نہیں تھے، ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، شہر میں بھی بڑا کاروبار تھا۔ وہ کبھی شہر آتے جاتے رہتے تھے، کبھی گاؤں آ جاتے تھے، دونوں جگہ کام سنبھالتے تھے۔ جب میں شہر میں پڑھ رہی تھی تو مجھ سے بھی اکثر ملنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن ہمیشہ ہی بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور ان کو اپنا غصہ نکال دینے کی عادت تھی۔ وہ اپنا غصہ دوسروں پہ ہی نکالتے تھے۔ مجھے میری خالہ نے بتایا تھا کہ اچھا ہوا تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، کیونکہ تمہارے باپ نے اسے بہت سخت حالات میں رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرتی اور پوچھتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی سمجھدار عورت تھی، لیکن تمہارے باپ نے اس پر بہت ظلم کیا، اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، اسے مارتا بھی تھا، اور جب تم پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک دن اچانک سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ تمہارے باپ نے کہا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، لیکن اب ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں۔ جب ہم واپس آئے تو یہ اس کو ہسپتال لے جا چکا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی ہے، چوٹ بہت گہری ہے۔ تمہاری ماں 12 دن ہسپتال میں رہی، اس کے زخم نہ بھر سکے اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہ گری تھی یا اسے گرایا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کی لڑائیاں تو پورے خاندان میں مشہور تھیں۔ اب تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس لڑکی کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن تم سمجھدار ہو، بڑی ہو، اس کا خیال کرنا۔ صبح ہوئی تو میں کچن کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا کہ وہ تو دلہن ہے، ناشتہ تو مجھے ہی بنانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ دوسری شادی تھی، دوسری شادی پر لوگ اتنا نہیں کرتے جتنا ہم کر رہے تھے۔ جب بابا نے سب کو بلایا تھا تو ظاہر ہے انہوں نے باقی رسمیں بھی نبھانی تھی، لیکن جب میں کچن میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ گل بانو وہاں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی اور ناشتہ بھی بن رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تم یہاں پر کھڑی ہو کے برتن دھونے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میں جا کے کام کروں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہیں خود کہا ہے؟ کہنے لگی ہاں، انہوں نے مجھے صبح ہی جگا دیا تھا کہ جا کے برتن دھو لو۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تو اس کے رخسار پر مجھے زخم کا نشان نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی کچھ نہیں، شاید میک اپ کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا الرجی جیسا تو نہیں لگ رہا، ایسا لگتا تھا کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہی تھی اور جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی۔ مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ صبح صبح سارے گھر کے کام سنبھال لے گی۔ بابا کو دیکھا تو وہ لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، خوب نہایت دھوئے ہوئے صاف ستھرے لگ رہے تھے۔ میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ ناشتہ بنا دی ہے اس نے؟ میں نے کہا ہاں بنا رہی ہے۔ بابا نے کہا تم سناؤ کیسی ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ شہر کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ اپنے گھر میں نیند تو آ گئی؟ میں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کچھ پیسے ہیں، یہ اپنے پاس رکھو، گھر میں جو چیز کم ہو وہ منگوا لینا، گل بانو کے ہاتھ میں پیسے مت دینا، اسے نہیں پتا گھر کے سارے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں، اور تمہارا کمرہ بھی ٹھیک سے صاف نہیں ہوا ہے، وہ بھی اس سے صاف کروا لینا، کھانا بھی اسی سے بنوا لینا، اور کوئی کام ہو تو وہ بھی کروا لینا۔ اب آ گئی ہو تو تمہیں پتا ہوگا جو چھوٹے موٹے کام ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا آج اس کی شادی کے بعد پہلا دن ہے، اگر اس سے اتنے سارے کام کروائیں گے تو وہ برا نہیں مان جائے گی؟ تو بابا نے کہا کہ نہیں برا مانے گی، اگر برا مانے گی تو مجھے بتانا۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگے۔ مجھے بابا کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ان کا بیگ پڑا تھا۔ انہوں نے کہا میں شہر جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا، اس کا خیال رکھنا،
اس کے گھر سے کوئی آئے تو اس کو ان کے ساتھ مت بھیج دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ لے جانا چاہیں تو میں کیسے روک سکوں گی؟ میرے بابا نے کہا کہ تم حق سے روکنا، غصے سے کہنا کہ یہ نہیں جا سکتی۔ میں تمہارے ہاتھ میں اختیار دے کے جا رہا ہوں، تم سمجھدار ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا وہاں سے چلے گئے۔ بابا رات کو آئے۔ آتے ہی بابا کے کمرے سے ان کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور تھوڑی دیر بعد گل بانو کی آواز آنے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور شاید بابا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کس قسم کی شادی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب سی روٹین چل پڑی۔ بابا پورا دن اس سے گھر کے کام کرواتے، رات کو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے، مجھے بھی کہتے کہ اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے یہ اس گھر کی فرد نہیں نوکر ہے، سارے گھر کے کام کرے گی، کھانا بنائے گی، اور اگر بدتمیزی کرے تو مجھے بتانا، میں اس کو سیدھا کروں گا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ ایک دن وہ بہت تھکی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میرے جسم میں بہت درد ہے۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اسے بخار تھا۔ میں نے کہا تم جا کے بیٹھو، میں کام کر لوں گی۔ تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کے والد صاحب کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گے۔ میں نے کہا ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اسے آرام کروایا، گھر کے سارے کام میں نے خود ہی کر لیے۔ مجھے پتہ تھا کہ والد صاحب آ جائیں گے تو پھر اسی سے ہی کام کروائیں گے، پر بابا نے کہا کہ کچھ دن کے لیے کوئی نوکرانی رکھنی پڑے گی گھر کے کاموں کے لیے، اب اس سے کام کروانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگے یہ تم اسی سے پوچھ لینا اور گاؤں میں جا کے پتہ کر لینا کوئی کام کرنے والا ہو، پیسے بے شک جتنے مرضی لے لیں، ہمیں بس ایک عورت چاہیے جو گھر کے کام کر سکے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک تو کل تک تو گلبانوں سے سارے کام کروا رہے تھے اور اب کہنے لگے کہ کوئی عورت رکھ لو، اس سے کام نہیں کروانا۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، چکر سے آ رہے تھے، دل بھی متلا رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ میں نے کہا کس ٹائم گئی تھی؟ کہنے لگی عصر کے ٹائم گئی تھی جب آپ سو رہی تھی۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، آپ کے والد صاحب کو ہی سب کچھ بتایا ہے۔ ہاں یہ رپورٹ انہوں نے دی ہے پر مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ میں نے کہا تم رپورٹ ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ جب میں نے رپورٹ کو دیکھا تو میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی ماں بننے والی تھی۔ میں حیران رہ گئی، اب تو پانی سر سے گزر گیا تھا۔ مجھے بابا سے بات ضرور کرنی چاہیے تھی۔ یہ بابا نے کیا کام کیا تھا؟ ایک تو کم عمر لڑکی سے شادی کر لی، اسے گھر میں رکھا، اس سے لڑائی جھگڑا کرتے۔ بندہ پوچھے کہ آپ کا اور اس کا جوڑ ہی کیا ہے کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ اس کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ وہ گھرداریاں سنبھالتی پھرے۔ اور پھر یہ سب ایک طرف، اب وہ ماں بننے والی تھی، اس کے چہرے پر نہ جانے کتنی چوٹوں کے نشان تھے۔ میں جب بھی پوچھتی تھی تو کہتی تھی مجھے چوٹ لگ گئی ہے، مجھے زخم لگ گیا ہے، میری اپنی وجہ سے لگا ہے، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرے بابا نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہر وقت تھکی تھکی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، اور اب ماں بننے والی تھی۔ اس کے ماں باپ پر میں حیران تھی جو ایک دفعہ بھی ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ میں اس کے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں گل بانو کی نند ہوں تو وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ انہوں نے چائے وغیرہ بھی بنا لی۔ میں نے کہا کہ مجھے چائے نہیں پینی۔ میں نے آس پاس دیکھا، ان کے گھر کے حالات کچھ عجیب سے تھے۔ گھر بہت پرانا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، لیکن کچھ سامان بالکل نیا پڑا تھا، جیسے کہ نیا فریج نظر آ رہا تھا، نیا ٹی وی، نئی واشنگ مشین، چارپائیاں بھی نئی تھیں، لیکن باقی سب چیزیں پرانی پرانی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ چائے وغیرہ لا کے میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا میں گل بانو کے حوالے سے بات کرنے آئی تھی۔ آپ لوگوں نے اس کی شادی میرے والد صاحب کے ساتھ کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا غلطی کی بات نہیں ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے والد صاحب کو رشتہ کیوں دیا؟ آپ کی بیٹی جوان تھی، کنواری تھی، کم عمر بھی تھی، اور میرے والد صاحب تو عمر رسیدہ انسان ہیں۔ تبھی گل بانو کا والد اٹھ کے باہر چلا گیا اور اس کی بیوی رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ہم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن مجبور تھے۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ کہنے لگی کہ آپ کے والد صاحب سے ہم نے قرضہ لیا تھا،
اور وہ بھی سود پر۔ قرضے کے پیسے تو واپس کر دیے تھے لیکن سود کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ پر آپ کے والد صاحب بہت شور کر رہے تھے۔ میں نے کہا کیا؟ میرے والد صاحب سود پر پیسے دینے کا کاروبار کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو آدھے سے زیادہ گاؤں کو سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، لیکن یہ بات تو بہت بری تھی۔ سود پہ پیسے لینے دینے والا تو برباد ہو جاتا ہے۔ سود کے پیسے تو آپ کے گھر میں کوئی برکت نہیں چھوڑتے۔ اس نے کہا کہ جتنا قرضہ ہم نے لیا تھا ہم نے واپس کر دیا تھا، پر وہ سود مانگ رہے تھے اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے تو ہمارے گھر پولیس بھی بھیج دی تھی۔ بس اس دن کے بعد سے ہم ڈر گئے۔ پھر ہم نے ان سے ہی کہہ دیا کہ آپ ہی بتائیں اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، اور پھر مجبوری میں آ کر میری پھول سی بیٹی کا رشتہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کرنا پڑا۔ آپ کے والد صاحب نے ہمارا سارا سود معاف کر دیا اور ہمیں کچھ پیسے بھی دیے۔ انہی پیسوں سے ہم نے گھر کی چیزیں لی ہیں۔ پتہ نہیں وہ وہاں پر کس حال میں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو بیٹی دے دی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ میں نے ان کو اتنی تسلی دی کہ جب تک میں وہاں ہوں میں آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گی، لیکن میں یہ سوچ کے حیران تھی کہ میرے والد صاحب یہ کیا کر رہے تھے۔ ایک بیٹی ہمیشہ اپنے باپ کے بارے میں یہی سوچتی ہے کہ اس کا باپ ایک بہت اچھا انسان ہے، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اپنے بابا میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے میری امی کی زندگی برباد کی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کو خود مارا ہے، اور اب یہ ایک مجبور خاندان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، ان کی جوان بیٹی سے رشتہ کر لیا، اس بیٹی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اب اس کو ماں بھی بنا ڈالا، اور پورے گاؤں کو پیسے وغیرہ دیے اور سود وصول کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جب ایک رات میں نے گل بانو کے چلانے کی آواز سنی۔ اب وہ ماں بننے والی تھی، پھر بھی بابا نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بھاگتی بھاگتی باہر آ گئی، بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نے جا کر اسے پکڑ لیا۔ بابا نے مجھے دیکھا تو بابا شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا جب آپ اتنی زور سے جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے تو آپ کی آوازوں میں کیسے سو سکوں گی؟ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے کہ آپ نے اس کو مارا؟ بابا نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اور میں بہت بڑی بدتمیزی کروں گی اگر میں آپ کے معاملے میں بولوں گی، لیکن آپ کو اس لڑکی سے شادی کرنے کی کیا پڑی تھی؟ اور پھر آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ کم سے کم اپنی عمر کے تقاضے کو سمجھیں۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ بڑے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کریں۔ آپ اس کے ساتھ مقابلہ لگاتے ہیں، اس کی حالت بھی نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ میرے بابا نہیں ہو سکتے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی، آگے میں بول ہی رہی تھی کہ میرے بابا نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ابھی میرے سر پہ ناچ رہی ہوتی۔ تم نے بھی اسی کی زبان پائی ہے اور اسی کی راہ پہ چل رہی ہو۔ دوسروں کے معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں ایک بری عورت تھی، اچھا ہوا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر میں اس کو ٹھکانے نہیں لگاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ میرے بابا نے یہ کیا لفظ بولے، میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا مطلب میرے بابا نے ہی میری ماں کو اس دنیا سے روانہ کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ نے؟ تو بابا نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں غصے میں ہوں اس لیے میرے منہ سے ایسے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہاری ماں کو جان سے مارا تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ اب جاؤ اور اپنے کمرے میں۔ انہوں نے مجھے میرے بازو کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا اور خود گل بانو کی بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں ساری رات روتی رہی، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی، اپنے باپ کا رویہ، اپنے خاندان والوں کی میرے بابا کے بارے میں جو سوچ تھی، اور گل بانو کی ماں نے جس طرح سے روتے سسکتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کی شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی پر مجبوری میں کی ہے، اور پھر اس کی حالت۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے ہاں اولاد آنے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔
میرے بابا نے سارے گاؤں والوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ لوگ میرے بابا کو بد دعائیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ بہت ظالم انسان ہے اور یہ صلہ اپنی بیٹی میں سے پائے گا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ مجھے بھی بد دعائیں لگ رہی تھیں، اور کبھی کبھی ماں باپ کے کیے کی سزا بچوں کو ملتی ہے، تو میں یہ سوچنے لگی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ جب بابا نے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، اب تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، بس بہت ہو گئی پڑھائی، اب تمہاری شادی ہوگی، تم فکر نہیں کرو، تمہاری شادی گاؤں میں نہیں کر رہا، شہر میں کر رہا ہوں، لیکن جلد ہی تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، اگر تم نے اس کی تصویر دیکھنی ہے تو میں تمہیں تصویر دکھا دوں گا، لیکن تمہیں اسی جگہ شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ جب میری شادی اسی جگہ کرنی ہے تو پھر تصویر دیکھیں یا نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، جو کرنا ہے کر لیں آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی ہی تو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تو تمہاری زبان چل رہی ہے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے سوچ سمجھ کے بولنا۔ میری شادی طے ہو گئی اور میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ مجھے تو تصویر بھی نہیں دیکھنی، لیکن مجھے میری خالہ نے فون کر کے بتایا کہ پتہ ہے تمہاری شادی کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کس کے ساتھ؟ تو کہنے لگی کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جو تمہارے بابا کی عمر کا ہے، لیکن ہے بہت امیر اور تمہارے بابا کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اس کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اب تم ہی کچھ کرو نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے تمہارا سودا کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے ہی باپ کے لیے اللہ سے دعا کروں یا بد دعا کروں۔ میں بیچ میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ گلبانو کو جب سے میں نے پہلے دن سے دیکھا تھا تب بھی وہ کون سی کوئی خوش مزاج لڑکی تھی، بس چپ چاپ بیٹھی تھی، لیکن اب تو اس کی حالت اور بھی بری ہو گئی تھی۔ اس کے حمل کو نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میرے حساب سے اس کا 11واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ پر ڈاکٹر صاحب ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپریشن کر دیتے ہیں۔ تو میرے بابا نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، کہا کہ نہیں، ہمیں آپریشن نہیں کروانا، جب بچے نے اس دنیا میں آنا ہوگا آ جائے گا، اگر اس کا آپریشن ہو گیا تو یہ کسی قابل نہیں رہے گی۔ بابا نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ گلبانو بہت تکلیف میں تھی۔ اسی طرح سے 1-1.5 مہینہ اور گزر گیا۔ جب ایک دن اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو مجبوری میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کے ہاں ولادت ہو چکی تھی۔ ہم لوگ باہر ہی کھڑے تھے۔ میرے بابا آج بہت خوش تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری ماں نے تو مجھے صرف ایک بیٹی دی، پر میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میرے ہاں ایک بیٹا ہوگا، میرے پورے کاروبار اور جائیداد کا وارث بنے گا وہ۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، کیونکہ اب اندر سے آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے بابا نے صرف اپنے وارث کے لیے شادی کی تھی، تبھی تو وہ گلبانو کے ساتھ برا رویہ رکھتے تھے، لیکن جب وہ ماں بننے والی تھی تو پھر اس سے گھر کے کام نہیں کرواتے تھے۔ ڈاکٹر بچے کو باہر لانے کے بجائے ہمیں اندر بلانے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں۔ جب ہم کمرے میں گئے تو بچہ ایک طرف کو پڑا تھا۔ بابا اس کی طرف جانے لگے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بچے کو نہ دیکھیں اور بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا گلبانو تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بابا نے آگے بڑھ کر بچے کو ایک نظر دیکھا تو بابا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف گر گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی رونے لگیں اور میری بھی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ہم بھی سجدے میں گر گئے تھے۔ میں نے آپ کو یہی پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہو، کیونکہ اس بچے کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی سزا بن کے آیا ہے۔ میرے بابا بے ہوش ہو گئے۔ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، ساتھ ہی فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر پڑ گئے، اب نہ تو ہل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، بس آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور ہر ٹائم روتے رہتے تھے۔ گلبانو کو اس کے ماں باپ کے گھر واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ میں نے یہی مناسب سمجھا، اور وہ بچہ بیچارہ اس دنیا میں آنے کے 4 دن بعد اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں اپنے بابا کا خیال رکھتی ہوں اور وہ بس اب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ان کے منہ سے پورے جملے بھی ادا نہیں ہوتے۔ ان کے جسم پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے، روتی ہوں،
لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ ان کی تکلیف کم کر دے یا ان کو ٹھیک کر دے یا پھر اپنے پاس بلا لے۔ آپ لوگ بھی میرے بابا کے لیے دعا کیجیے گا۔ واقعی انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، بہت بد دعائیں لی ہیں، لیکن اب وہ بہت بری حالت میں ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔